चुनाचे ये लोग ईरान से निकलकर इधर उधर बिखर गए, अर्श से फर्श पर गिरे तो जिधर को मुंह आया उधर का रुख कर लिया। जरिया माश ने उन्हें बखेर दिया, खाना बदोश कर दिया। इंसाफ के अलमबरदार बेइंसाफी का शिकार हुए, बड़े मरते गए, बच्चे जवान होते गए और नस्लें रूपोश और नमूदार होती गईं। इसी नस्ल का एक शख्स करारुल हकम बिन करार अरसलान, गठा हुआ जवान, चेहरे पर आबा व अजदाद की अजमत के नुकूश नुमाया मगर तंगदस्त और रोजी का मुतलाशी, बुखारा के एक जंगल से गुजर रहा था। किसी ठिकाने की तलाश में जा रहा था, थक गया और एक दरख्त तले बैठ गया। करीब घनी झाड़ियां और घने पेड़ थे, उनकी ओट से उसे बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अल हकम को मालूम था कि ये कोई खाना बदोश खानदान है। वो लेट गया, बच्चे हंसते खेलते दूर निकल गए, खामोशी तारी हो गई। इस खामोशी से एक मुतरन्नम आवाज उभरी। आवाज जवान थी और मुकद्दस भी। कोई औरत तिलावत कुरान पाक कर रही थी। करारुल हकम पर वज्द सा तारी हो गया था, उसकी थकन दूर होने लगी। सुनते सुनते वो बिदक उठा और उठकर दौड़ पड़ा। झाड़ियों से घूमकर उधर गया जहां खाना बदोशों ने 2 फटे पुराने पैबंद लगे खैमे लगा रखे थे। एक खैमे के बाहर एक जवान लड़की कुरान पढ़ रही थी। वो अपनी आवाज की तरह दिलकश और हसीन थी। 2 बूढ़े आदमी अलग बैठे रस्सियां बना रहे थे। चंद औरतें और 2-4 मर्द भी थे। करारुल हकम को देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो उनके दरमियान चला गया। आपकी इस बेटी ने एक आयत गलत पढ़ी है। अल हकम ने बूढ़ों से कहा, मुझे इजाजत हो तो इसकी गलती दुरुस्त कर दूं? जरूर कर दो, एक बूढ़े ने कहा। हमने नहीं सुना कि ये सही पढ़ रही है या गलत। आपको सुनना चाहिए, अल हकम ने कहा। आप कहाँ से आए हैं? हम तुर्क हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। तुर्क मुसलमान? वो तो मैंने देखा है कि आप सब मुसलमान हैं, अल हकम ने कहा। मैं जरा इसकी गलती दुरुस्त करा दूं। वो लड़की के पास जमीन पर जा बैठा। लड़की ने कुरान से सर उठाया। करारुल हकम ने देखा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और अपने खानदान के आदमियों की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि ये शख्स कौन है। कुरान खोलो, अल हकम ने लड़की से कहा। तुमने एक जगह से गलत पढ़ा था। लड़की ने पढ़ा, वो लफ्ज उसने फिर गलत पढ़ा। करारुल हकम ने उसकी गलती दुरुस्त की। लड़की ने उसे शुक्रिया की नजर से देखा। इसका मतलब जानती हो जो कुछ पढ़ रही हो? कुछ कुछ समझती हूँ, लड़की ने शर्मीले से लहजे में जवाब दिया। हमारे साथ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो मुझे कुरान पढ़ाया करते थे, मतलब भी समझाते थे। वो मर गए हैं, उन्हें सांप ने डस लिया था। अब पढ़ सकती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं भी समझती। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ, करारुल हकम ने कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि आप ऐसी चीजों को पूजते हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं और ना आपके कुछ काम आ सकते हैं। मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अल हकम ने लड़की को इसका मतलब समझाकर कहा। और आगे देखो, यहाँ खुदावंद फरमाता है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से और जिन बुतों की वो परस्तिश करते थे उनसे अलग हो गए तो हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए और सबको पैगंबर बनाया। तुम समझती हो ये क्या किस्सा है? वो बुतों के आगे सजदे करते और उनसे मुरादें मांगते थे। तुमने कुरान में पढ़ा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। करारुल हकम उसे बता रहा था कि गैर मुस्लिम कैसे कैसे खुदाओं की इबादत करते हैं और बुत जो सुन सकते हैं न बोल सकते हैं बुत परस्तों के अपने बनाए हुए हैं। मगर लड़की खामोशी से कभी उसके चेहरे कभी सरापा को देखती थी। उसकी आंखों में इन्हमाक और चेहरे पर मुसर्रत थी। इस खानदान के मर्द भी उनके पास आ बैठे। थोड़ी देर बाद वो उठकर चलने लगा। बूढ़ों ने उसे रोक लिया। लड़की से दूर हटकर वो मर्दों में जा बैठा। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। ईरान की जमीन हम पर तंग हो गई है, करारुल हकम ने जवाब दिया। जिसके आबाओ अजदाद ने अदलो इंसाफ से इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे तक पहुंचाया था, वो आज हशरातुल अर्ज में शामिल हो गया है। क्या मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जो दश्तो जबल में पेट की आग बुझाने और बेइंसाफों और जालिमों से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ? हम 3-4 पुश्तों से इसी हाल में जी रहे हैं। एक जगह से तबीयत उचाट होती है तो जिधर मुंह आए उधर को चल पड़ता हूँ। तो यूं कहो तुम नौशेरवा आदिल की नस्ल से हो, एक बूढ़े ने कहा। हमारे बाप दादा उसके बहुत किस्से सुनाया करते थे, मगर हम नौशेरवा आदिल को ख्याली बादशाह समझते हैं। तुम्हारा कुंबा कहाँ है? अकेला हूँ, अल हकम ने जवाब दिया। बचपन से मजहब से लगाव है, मस्जिदों में ज्यादा वक्त गुजरा है। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, दूसरे बूढ़े ने कहा। अगर रहना चाहो तो हमारे साथ रहो, जाना चाहो तो एक रात हमारे साथ गुजारो।
وہ رات کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، لیکن خانہ بدوش چونکہ کچھ نہیں جانتے تھے اس لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی کے انداز سے کرتا تھا، اس سے سننے والے مسحور ہو جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھیں، پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے۔ انہوں نے الحکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ الحکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ان کے کس کام آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہوتا ہے، ہمیں صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا، انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ادھر آئے تھے ہمارے لیے بڑی ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے سارے مرد بیویوں والے ہیں، باقی سب بچے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے ہمیں خاوند نہیں ملتا، تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھ سے پہلے تمہیں باہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا؟ الحکم نے پوچھا۔ مجھ جیسے کسی اور کو لڑکی کیوں نہیں دیتی؟ باہر کا میں ہی پہلا آدمی یہاں آیا ہوں گا۔ آتے رہے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، مگر وہ خریدار تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے ہیں۔ ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لڑکی نہیں مانی۔ اس نے خودکشی کی دھمکی دی تو ہم چپ ہو گئے۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدا کرتے تھے۔ ایرانی اور ترک خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوتی تھی، اس لیے گاہک خانہ بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھیں کیونکہ یہ رواج تھا۔ خریدار انہیں باقاعدہ منڈی میں بیچتے تھے۔ غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی۔ لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے امراء وزراء کے گھروں میں حرموں کے لیے یا حرموں کی ملازمت کے لیے یا مہمانوں کے لیے رکھی جاتی تھی۔ قہوہ خانوں والے بھی ان کے خریدار ہوتے تھے۔ کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کی کسی لڑکی نے بکنے سے انکار کیا ہو؟ الحکم نے کہا۔ آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ یہ ایسی باتیں کرتی ہے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہیں۔ کسی آدمی کو اس کی خوبصورت لڑکی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلامی اصولوں کے ہم پابند تو نہیں، پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کی زر خرید لونڈی نہ بننا، نکاح پڑوا کر بیوی بننا، کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھائے گا۔ ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، قرار الحکم نے کہا۔ میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں۔ 2 چاند پہلے کی بات ہے، ہم نے لڑکی کا سودا کر لیا تھا، ایک بوڑھے نے کہا۔ خریدار کے پاس رقم کم تھی، ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے جو اس کے پاس پورے نہیں تھے۔ لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر 2 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے، کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ بھاگ جاؤں گی۔ ہم نے پہرا کھڑا کر دیا تو اس نے کہا، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ آدھی رات کو ہم سب گھٹاؤں کی گرج سے جاگ اٹھے، بارش اتنی طوفانی کہ خیمے اڑ اڑ کر گرے، بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے، پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر اندھیرا ہو گیا۔ ایک درخت کا بہت بڑا ٹہن کڑکڑاتا ہوا گرا، پھر بار بار زمین اور آسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی تھی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ سب چیختے چلاتے اور بچوں کو ڈھونڈتے اور انہیں سینے سے لگاتے پھر رہے تھے۔ صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی، ایک جگہ کھڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ کوئی آدمی اذان دو، جہاں جہاں ہو وہیں سجدے میں گر پڑو۔ 3 آدمی اذان دینے لگے، باقی سب قیامت کی بارش میں پانی اور کیچڑ میں سجدے میں گر پڑے۔ طوفان بہت دیر بعد تھما۔ ہم نے اس سے زیادہ خطرناک طوفان بھی دیکھے ہیں۔ ہماری چھت آسمان ہے، آسمان ہی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہی آسمان ہم پر کبھی کبھی آفت بھی نازل کرتا ہے، مگر ہم کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اس رات ہمارے دلوں پر جو دہشت طاری ہوئی ہے وہ کچھ اور معنی رکھتی تھی۔ صبح ہوئی، سب ایک جگہ ٹھٹھرتے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی آہستہ آہستہ ہمارے آگے سے گزری۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا اثر تھا کہ ہم سب نے نظریں نیچی کر لی۔ ہمیں اس کی دھمکی یاد آنے لگی، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ لڑکی کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا جو یہ آج پڑھ رہی تھی۔
ہم نے خیمے سنبھالے، سامان اکٹھا کیا اور اسے خشک کرنے لگے۔ بہت دیر بعد 2 گھڑ سوار آئے، وہ سونے کے دینار لے کر آئے تھے۔ انہوں نے تھیلی ہمارے آگے پھینک کر کہا کہ کن لو اور لڑکی ہمیں دے دو۔ میں نے تھیلی اٹھائی اور گھڑ سوار کو دے کر کہا کہ ہم لڑکی نہیں دیں گے، لے جاؤ اپنا سونا۔ دوسرے گھڑ سوار نے 2 دینار اور میرے آگے پھینک کر کہا، اور بولو جو قیمت کہو گے ہم دیں گے۔ ہم نے لڑکی نہ دی۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یتیم ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میری بھتیجی ہے، میرے پاس لڑکی کی قیمت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا، آپ مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے خاندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا، ہر رات ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، لڑکی کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، مرد جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ قرار الحکم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ تمہیں حاصل کرنے کے میں نے اپنی آزادی کی قیمت دی ہے۔ پہلے روز الحکم نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے آپ کو قید میں رکھنے والا آدمی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تمہارے چچا نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور یہیں رہوں۔ اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو میرے ساتھ چلی چلو گی؟ کیا میں نے آپ کو خدا اور رسول کے نام پر اپنا خامند قبول نہیں کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہے تو اسے قبول کر لینا۔ سنا ہے تم کہتی ہو کہ تمہیں جنگل میں ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ ملے تھے جنہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ میری خواہش ہے کہ ایسے ہی بچے کو جنم دوں۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، راہ حق میں اتنا نام پیدا کرے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی۔ تم نہیں جانتی کہ غریبوں کی اولاد باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتی ہے۔ الحکم نے کہا، یہی کافی ہے کہ خود حق پر رہو اور باطل کی کشش سے بچو۔ ہمارا بیٹا خانہ بدوش ہوگا، اس کا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا یا کسی امیر کے گھر کسی غلیظ کام پر نوکر ہوگا۔ تو کیا میں وہم میں مبتلا ہوں؟ خواہش جو پوری نہ ہو سکے وہم بن کر انسان کا دل بہلائے رکھتی ہے۔ الحکم نے کہا، اس روز تم میری غلطی درست کرنے آئے تھے۔ بیوی نے کہا، تم نے مجھے ان آیتوں کا ترجمہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اٹک گئے۔ اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکی۔ یہی ایک آواز سنائی دیتی رہی کہ تو ایک ابراہیم کو جنم دے گی۔ میں نے رات خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا، وہ تمہاری طرح میری یہی غلطی درست کر کے مجھے پڑھا رہے تھے جو تم نے درست کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوبصورت بچہ بغیر عقل کے چاہتی ہو یا بدصورت بچہ جو عقل والا ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ میں وہ بچہ چاہتی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق پرست ہو، کہ اس کا باپ حق پر نہ ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ خدا مجھے لڑکی دے تو وہ اتنی بدصورت ہو کہ کوئی خریدار اور کوئی ڈاکو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تم اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف کس طرح ہو گئی ہو؟ قرار الحکم نے کہا، خانہ بدوشوں کی لڑکیاں فروخت ہونے کو ناپسند تو نہیں کرتی؟ معلوم نہیں میرے دل میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کر کے ایک آدمی کی بیوی بن کے رہوں گی۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا، میرے دل کی آرزو تھی جو مجھے اچھی لگی تھی، مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ دل سے یہ وہم نکال دو کہ تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ الحکم نے کہا، ایسی خواہشیں تمہارا دماغ خراب کر دیں گی۔ اس رات کا طوفان باد و بارہ اور بجلی کا کوندنا محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ یہ آسمانی آفت اس کے فوراً بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار آئے تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرایا تھا، لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا۔ قرار الحکم حقیقت پسند آدمی تھا، اس نے اسے کوئی معجزہ نہ سمجھا، البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ عقیدے کی پکی ہے اور اس کا حسن جسمانی کم اور روحانی زیادہ ہے۔ الحکم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام اس نے سبکتگین رکھا۔ بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ الحکم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا، تمہارا دل ابھی اس خانہ بدوش زندگی سے اچاٹ نہیں ہوا؟ ایک روز نوجوان بیوی نے قرار الحکم سے پوچھا۔ میرا دل تو اچاٹ نہیں ہوا، الحکم نے جواب دیا، یہ سوچ آتی ہے کہ بچے کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں۔
یہ کیا زندگی ہے، جانوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھاگتے پھرنا۔ میں جانتی تھی کہ میری خواہش پوری ہوگی۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تمہاری دنیا سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کچھ پڑھایا لکھایا جا سکے؟ کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے۔ الحکم نے کہا، خدا کی زمین تنگ نہیں، جس نے بچہ دیا وہ اس کی روزی بھی دے گا، مگر ہمیں چوری چھپے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ بچے کی ماں نے کہا، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت لے جا رہے ہو، تمہیں انہوں نے میری قیمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، کل صبح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس دن بچے کی عمر 6 ماہ ہو چکی تھی۔ میاں بیوی بچے کو اٹھا کر سب کو یہ بتا کر گئے کہ لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ دوپہر تک واپس نہ آئے تو بوڑھوں کو شک ہوا۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان کی تلاش کو روانہ کر دیا۔ ایک شک تو یہ تھا کہ ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں۔ لڑکی کا حسن اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے کسی مسافر نے گھڑ سواروں کو بتا دیا کہ اس نے ایک آدمی اور بڑی خوبصورت جوان لڑکی کو دودھ پیتا بچہ اٹھائے فلاں طرف جاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے اس شک پر ادھر کو گھوڑے دوڑا دیے کہ الحکم ان کی لڑکی کو کہیں اور لے جا رہا ہے۔ الحکم اور اس کی بیوی پیدل جا رہے تھے۔ راستہ ناہموار اور دشوار تھا۔ ان کے ایک طرف دریا تھا، انہیں گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ گھوم کے دیکھا 2 گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ ذرا اور آگے آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا۔ سواروں نے تلواریں نکال لی۔ الحکم نہتا تھا۔ اس کی غلطی تھی کہ ہتھیار ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ دریا میں کود جاؤ۔ بیوی نے کہا، پانی گہرا ہے۔ الحکم نے کہا، تیز بھی ہے، وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے۔ میں کہتی ہوں دریا میں کود جاؤ۔ بیوی نے یوں کہا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا ہو۔ بچے کو تم پکڑو، میں اس کے بغیر تیر سکوں گی۔ الحکم نے اس سے بچہ لے لیا، اسے ایک ہاتھ پر اٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ بچے کو پانی سے اوپر رکھا، وہ ایک ہاتھ اور ٹانگوں سے تیرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی دریا میں اتری۔ دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ سواروں نے گھوڑے کنارے پر روکے اور انہیں للکارا، مگر دریا کے وسط میں چلے گئے تھے۔ آگے پانی کم گہرا تھا، وہ نکل گئے۔ ایک شہر میں وہ داخل ہوئے تو ہر کسی کی نظریں ان پر اٹھتی تھی۔ یہ الحکم کی بیوی کی کشش تھی۔ چونکہ کپڑوں سے دونوں غریب اور پردیسی لگتے تھے، اس لیے لڑکی لوگوں کو اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مفلس کی بیٹی کو کوڑیوں کے داموں خریدا بھی جا سکتا ہے اور اسے بے خوف و خطر اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا ہی کرشمہ تھا کہ قرار الحکم کو گھوڑوں کے ایک بہت بڑے سوداگر کے محل جیسے مکان میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت کے ساتھ اسے استبل کے ساتھ ایک جھونپڑا بھی دے دیا گیا۔ الحکم استبل میں کام کرنے لگا۔ اس کی بیوی بچے کی خاطر جھونپڑے میں رہتی، لیکن اسے زیادہ دن فارغ نہ رہنے دیا گیا۔ اسے محل میں کام کے لیے بلا لیا گیا۔ اسے ایک بڑھیا کے سپرد کیا گیا جس نے اسے نہلایا اور اسے اپنے پاس سے ایسا لباس پہنایا جس میں اس کے بازو، اوپر سے گردن اور سینے کا بالائی حصہ اریاں رہے۔ یہ شہزادیوں کا لباس تھا جو اسے پسند نہ آیا، لیکن بڑھیا نے اسے کہا کہ آقا گندی خادمہ کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے یہ لباس پہن لیا۔ اس میں اسے خود شک ہونے لگا کہ وہ خانہ بدوش کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بال دھل کر نکھرے اور اس کے شانوں پر بکھرے تو اسے پتا چلا کہ اس کے بال ریشم جیسے ملائم اور چمکدار ہیں۔ بڑھیا اسی وقت اسے آقا کے پاس لے گئی۔ ادھیڑ عمر آقا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے اشارے پر بڑھیا باہر نکل گئی۔ آقا نے لڑکی کو قریب بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی کھڑی رہی۔ وہ آقا کی نیت سمجھ گئی۔ آقا نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر پرے ہٹ گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو، آقا نے کہا، مگر اپنے آپ کو تم کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، انعام دوں گا، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ لڑکی دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا۔ میں سونے کے دینار ٹھکرا کر آئی ہوں۔ الحکم کی بیوی نے کہا، اپنے آپ کو نیلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی، دریا تیر کر پار نہ کرتی۔ تم اپنی 10 بیٹیاں میرے خامند کو دے دو تو بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ خامند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی لڑکی، آقا نے کہا، بچے کو ترستی رہو گی، ادھر آؤ۔ وہ باہر نکل گئی۔ آقا نے غصے سے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی آ گئیں۔ اپنے آقا کا غصہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ شرما رہی ہوتی تو اور بات تھی۔ آقا نے کہا، وہ میری توہین کر کر گئی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ ایک خادم نے کہا، نہیں۔ آقا نے کہا، اس خانہ بدوش بیکارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا، وہ جھونپڑا دیکھ لو جس میں یہ بدبخت لڑکی رہتی ہے۔
آج رات اس کے خامند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لے آؤ. اس کے بچے کو تم جہاں چاہو بیچ دینا.